अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम साल अव्वल की गज़ल नंबर 1 यानी मीर तक मीर की पहली गज़ल का मुतालिया करने लगे। आपकी इस किताब में, साल अव्वल की किताब में 2 गज़लें शामिल हैं मीर की। गज़ल नंबर 1 और 2 में अलग अलग लहजा है। और जब हम गज़ल का मुतालिया करते हैं तो इस बात को मद्देनज़र रखिए कि गज़ल को समझने के लिए नज़्म से हट कर सोचना पड़ता है। यानी नज़्म एक उन्वान के तहत तमाम अशार उसके इर्द गिर्द ताने बाना बुनते हुए नज़र आते हैं। गज़ल में ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि यूँ हुआ करता है कि गज़ल का हर शेर एक अलग मानी और जिहत दिखाता नज़र आता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं। इसी लिहाज से गज़ल को नज़्म से एक बड़ा पैराया माना गया है। तो आज हम मीर की पहली गज़ल पढ़ते हैं। इनका अपना जो सन विलादत है 1723 ईस्वी और उसके सन वफ़ात उनका 1810 ईस्वी है। इस दौरान मुगलिया सल्तनत और उससे कबल की 1-2 सल्तनतें गुजरी हैं, जो उनके सामने तमाम अहवाल गुजरे उस पर उन्होंने कुछ तहरीर किया। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। जिस सर पर गुरूर किया जा रहा है कि आज इस पे ताज सज रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, एक बादशाह को ख़त्म करके नई बादशाहत कायम की गई है। इन तमाम सूरत हाल को देखकर मीर तकी मीर दोनों का तस्करा करते हैं, इंतहाई खुशी का आलम और इंतहाई गम का आलम। जैसे ही इस बादशाह से बादशाहत छीनी जाएगी, तख्त छीना जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इस पर नौहा पेना होंगे, इस पर मातम और गिरिया करते नज़र आएंगे, क्योंकि इंसान की फितरत में शामिल है कि ये एतदाल पसंदी कम इख्तियार करता है। असल में वो हमें एतदाल पसंदी या मुतदल मिजाज होने का दर्स दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर बादशाहत मिल गई तो इस बात का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह करीम ने एक बहुत बड़ी नेमत दी, और उसके साथ इस बात को याद रखना कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको बखूबी निभाना एक मुश्किल तर काम है। बजाय इसके कि उसकी खुशियाँ मनाई जाए, उस फ़र्ज़ को निभाने का दुरुस्त रास्ता सोचा जाए, तो मुमकिन है कि इस दुनिया में भी कुछ नाम बाकी रहे और आखिरत में भी इंसान अपने अमाल की बदौलत बख्शा जा सके। बजाय इसके कि यहाँ खुशियाँ मनाता रहे और मरने पर नौहा किनारा होता रहे और अपने वक्त को इन्हीं दोनों कामों में ज़ाय करता रहे। ये याद रखने की बात है कि इंसान की एक खामी है, वो अपने गुजरे हुए औकात में कोई अच्छा वक्त गुजरा है तो उसको याद करके कि हाँ हम पे ये दिन आए थे, अब हमारे पास वो हालात नहीं, या इस बात को याद करके कि वो वक्त छिन चुका है, अब हम बहुत गुर्बत की हालत में हैं, और इस गुर्बत की हालत को ही सोच सोच कर परेशान रहे। ये भी एक मातम की शक्ल है। दोनों सूरतों में शायर हमें असल में ये सिखा रहे हैं कि एतदाल पसंदी ही इंसान के लिए बेहतरीन शेवा है। और अगर उसको ये देखें कि इंसान हकीकत में इस दुनिया में आता किस लिए है और जाता किस लिए, तो बहुत खूब कहा अमीर मीनाई ने, अपने दौर के बेहतरीन नात खां भी रहे, गज़ल गो, और उनका ये शेर कि लाश पे इबरत ये कहती थी अमीर, आए थे दुनिया में इस दिन के लिए, दुनिया में इसलिए आए थे कि मरने के लिए सारी उम्र जीना पड़ेगा। बहुत मशहूर मकूला भी है। जी हाँ, एक दिन मरने के लिए तमाम उम्र जीना पड़ेगा, और उसमें ना तो कोई खुशी की बात है ना ही कोई गम का शायबा। इन दोनों बातों को अगर आप समझ लेते हैं, अगर कोई अपने दिमाग में सही मानों में बिठा लेता है, तो उसको दुनिया में रहते हुए, दुनिया से जाते हुए ना खुशी होती है ना तकलीफ। उसको मालूम है ये असल है, इसी के साथ चलना है। तो मीर ने असल में हमें थोड़ा सा होश दिलाया है कि हकीकी दुनिया के साथ जुड़ के रहो। जिसको कमाल अता होता है उसको ज़वाल भी आता है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि हम उसको बदल बदल कर दुनिया दिखाते हैं। दुनिया में रहने वाले इंसानों को हम मुख्तलिफ हालात बदल कर पेश करते हैं, ताकि वो देखे उसमें कितनी खूबी है या उसमें कितनी खामियां अभी बाकी हैं। इसे ठीक करना ज़रूरी है। तो इन हालात को बदलना रब्बे करीम का मकसद सिर्फ इंसान की अपनी हालत को खुद पहचानने का एक ज़रिया है। इंसान को अक्सर नहीं मालूम होता वो किस कदर बाकमाल है।
اور اس کو بتانے والے غلط تعریف کر کے جھوٹ موٹ تعریف کر کے بڑھا کر بتاتے ہیں تم بڑے باکمال ہو، جبکہ اس کے پاس کوئی ہنر ہی نہ ہو۔ چنانچہ لازم ہے کہ وہ مختلف بھٹیوں سے گزرے، اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل کر پیش کرتے ہیں، تکلیفوں اور خوشیوں کو سامنے لاتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو ان تمام حالات میں اعتدال پسندی پر قائم رکھتا ہے، خوشیوں میں بہت خوش نہیں ہوتا، غم میں بہت غمگین نہیں ہوتا، یقیناً وہ کامیاب ترین انسان ہوتا ہے۔ اور کامیابی کے لیے یہی بنیادی نقطہ ہے جسے اشعار کے پہلو میں چھپا کر میر نے پیش کر دیا ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اس دنیا میں آنے والے کو جو دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے تو سب کچھ لٹا کر جانا پڑتا ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال ہم ایک سادہ سے گلاب کے پھول سے بھی لے سکتے ہیں۔ سورج مکھی کا پھول، گلاب کا پھول سے مل، کوئی بھی پھول، آپ باغ میں جائیے، پھول کا مطالعہ کیجیے، پہلے وہ کلی بنا، کلی کھیلی، کھل کر پھول بنے، جب پھول اپنے شباب پر آیا تو اس نے خوشبو بکھیرنا اور اپنے رنگ سے بہار دکھانا شروع کی، بلبل چہچہایا، لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے خوشبو کے حلے آتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ 2 3 4 5 دن گزرنے کے بعد پھول نے اپنی قدرتی شباب کی قوت کھو دی، تو ہوا کیا وہ فوراً مر گیا؟ نہیں، اب ایک ایک پتی جھڑ کر اس سے الگ ہوتی چلی جائے گی اس کے مرجھانے پر، اور آخر نتیجہ یہ ہے کہ تمام پتیاں پھول کے اوپر سے جھڑ گئیں جن سے خوشبو آ رہی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے مرکز میں بیجوں کا ایک چھوٹا سا کھانا باقی ہے۔ مرجھانے کے سارے عمل کے دوران وہ بیجوں کا کھانا اس ٹہنی پر بھاری ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا رخ زمین کی طرف ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا الٹا ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے، اور سارے بیج زمین میں گر جاتے ہیں، اور وہ پھول کی جیب بھی خالی ہو جاتی ہے، اسے زر گل بھی کہتے ہیں، جیب گل بھی کہتے ہیں۔ اب جا کر پھول نے سب کچھ قربان کیا ہے تو اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں ہر ملک میں ایک گھر اور گاڑی رکھ کر خوش ہو جائے کہ میں نے سب کچھ کما لیا ہے، بہت کچھ بنا لیا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے جائے گا تو یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اس میں سے ایک بھی چیز وہ اپنے ہمراہ نہیں لے کر جا سکتا۔ ہاں، نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ تو اگر یہ دوسرے شعر کو بغور دیکھیں تو ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ دنیاوی مال و اسباب تو ہمیشہ ختم ہو جانے والے ہیں، اور جو ساتھ جانا ہے اس کی تیاری کیجیے۔ میر ہمیں سکھا رہے ہیں، میر بہت بڑے استاد ہیں، بڑے بڑے اساتذہ نے میر کو استاد مانا ہے، غالب جیسا استاد میر کو استاد کہتا ہے، داغ، مومن، بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں، جو آج کے دور کے بھی اساتذہ میں سے احمد الدین قاسمی، امجد اسلام امجد اور علامہ محمد اقبال جیسی ہستی، یہ سب کے سب میر تقی میر کو استاد ماننے پر مجبور ہیں، کیونکہ جو کمال، جو خوبی اور اشعار کی بنت میں جو ہنرمندی میر نے دکھائی ہے، ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا جو طریقہ ہے، فارمولہ ہے، وہ صرف میر تقی میر کے پاس ہے۔ تو یہاں دوسرے شعر میں بھی وہ انسان کو سکھا رہے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تاکہ سکندر دنیا سے گیا تو کیا اس کے پاس تھا، آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد ہی اس کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ تو اسی معاملے میں کیا کہتے ہیں، دنیائے نامراد کا انجام دیکھ کر ہم جو حوالہ جاتی اشعار ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں۔ دنیائے نامراد کا انجام دیکھ کر دستے سکندری بھی کفن سے نکل گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ حضرت انسان اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو یاد رکھے، یہ بات پھر دوبارہ پہلے شعر سے تھوڑی سی جڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر اعتدال پسندی کو قائم رکھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی اسباب اور مال کا ضرورت کے لیے پورا کرنا لازم ہے، ضرور کرے، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھے کہ یہاں سے کچھ لے جانا ممکن نہیں، اور جتنا کچھ سمیٹے گا اس کا حساب اس کو خود دینا ہے، جبکہ اس کے مرنے کے بعد یہ سب دوسرے بانٹ لیں گے، لوٹ لیں گے۔ چنانچہ اپنے لیے وہ سب تیار کرے جو آخرت میں کام آئے، تاکہ جب وہ مر جائے تو اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکا۔ بہتر ہے کہ بہترین اعمال اپنے ساتھ لے کر جائے، اس کی طرف
چھپا ہوا اشارہ نظر آتا ہے اس شعر کے اندر۔ تیسرے شعر کو پڑھتے ہیں محبوب سے مخاطب ہیں۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اے محبوب تو نے جو ہم پر ظلم ڈھائے ہیں، ہم محشر کے دن محشر برپا کرنے والے کے سامنے تیرے مظالم رکھ دیں گے اور اپنے زخم جگر اس کے سامنے رکھ کے کہیں گے کہ یہ دیکھ ہم پر محبوب نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں، اب تو خود ہی حساب کر کے بتا کہ محبوب کی سزا کیا ہو۔ یہ ایک بڑا سیدھا لہجہ ہے اور اصل میں محبوب کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے میر تقی میر نے انداز ظاہر کیا ہے، ایک خوبصورت انداز ظاہر کیا ہے کہ اگر ہم حشر کے دن خدا کے حضور ہمارے اعمال نامے سے بیشتر یہ دکھائیں کہ ہم پر ظلم کتنے ڈھائے گئے، تو اے محبوب سب سے پہلے تو تم سے پوچھ گچھ ہوگی، جو کہ بہت مشکل مرحلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس قدر تکلیف مت دو۔ اصل میں اگر بنیادی الفاظ کے معانی دیکھے جائیں تو یہ معانی بنتے ہیں، لیکن حقیقت حال کچھ اور بھی اس سے بڑھ کر ہے۔ حضرت انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے کام کر لیتا ہے جنہیں وہ بھول تو جاتا ہے، یعنی کسی کا دل توڑ دیا، کسی کو سخت کہہ دیا اور زبان زیادہ چلا لی، برا بھلا کہہ دیا جبکہ وہ نامناسب تھا، موقع نہیں تھا، لیکن اپنے دل کا غصہ نکالنے کی کوشش کی۔ ایسی صورت میں انسان وقتی طور پر بھول بھی جاتا ہے اور بعد میں جب حشر کے دن وہ حساب ہوگا تو وہ اعمال نامے میں تل جائے گا کہ جب اس شخص نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، تم نے اس کو ڈانٹا کیوں، یا تکلیف کیوں دی، گالی کیوں دی، ناراض کیوں ہوئے اور اس سے منہ کیوں بنایا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس کی طرف حضرت میر ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کے لیے لازم ہے اپنی توجہ اپنے ان اعمال پر رکھے کہ جن کی وجہ سے اس کو آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ یہاں پر اپنے اعمال کو درست کر لے، حتیٰ کہ محبوب جیسے ہستی جو اپنی خوبصورتی میں لاجواب اور اپنے ہنر میں باکمال ہے، لیکن اگر وہ بھی شاعر کے دل پر ظلم ڈھائے تو یہ ظلم کو بھی شاعر قیامت کے دن خدا کے حضور پیش کر کے محبوب کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ یوں وہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی ہر غلطی شمار میں ہے، وہ جو مالک کل ہے اس نے یہ قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی کا کوئی عمل بھولا نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک آیت قرآن میں ایسی ہے جس کی وجہ سے مجھے یقین ہوتا ہے کہ ہاں اگر مجھ پر کچھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا تو میرا حق نہیں مارا جائے گا، کہیں نہ کہیں تو مجھے اس کا جواب لینے کا حق دیا جائے گا۔ اور وہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ ہم کسی کے عمل کو بھولے نہیں ہیں، کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن اس کو پیش کر کے پوچھ لیں گے۔ چنانچہ یہ اس کے لیے مرہم ہے جس پر ظلم ہوا کہ تم پر ظلم کرنے والے ظالم کے خلاف ہم پوچھ کر رہیں گے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی ظلم کیوں نہ ہو، کہ اس نے یہ ظلم کیوں کیا، کیونکہ رب بھولتا نہیں۔ تو یہاں سے شاعر اصل میں یہ سکھا رہا ہے کہ وہی اعتدال پسندی، اپنے اعمال کی طرف گہری نظر اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا بندوبست کرنا، اس طرف توجہ دلانے کی کوشش ہے۔ اور یہاں حوالہ جاتی شعر میں نذیر اکبر آبادی کا ایک شعر بہت خوب ہے۔ جس کام کو تو دنیا میں آیا تھا اے نذیر، جس کام کو تو دنیا میں آیا تھا اے نذیر۔ اچھا یہ دوسرے شعر ہی کے حوالے سے، کھانا خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا، تو تیسرے شعر کے لیے یہ ہے، بڑا مزہ ہو جو ہم حشر میں کریں شکوہ، بڑا مزہ ہو جو ہم حشر میں کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ تو یہ بہت خوب شعر ہے، حوالہ جاتی ہے شاعر کے تشریحات کے حوالے سے۔ چوتھے شعر میں اگر آپ کہیں تو ایک شعر اور بھی یہاں ہے حضرت میر کے اس شعر کے حوالے سے، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔ اور چوتھے شعر میں لے سانس بھی آہستہ، کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ یہ دنیا ایک شیشہ گر کی دکان ہے۔ اگر آپ نے کبھی شیشہ بنتے ہوئے دیکھا ہو کہ شیشہ بناتے ہوئے، اس کی سراہی بناتے ہوئے
اس طرح سے اس کو پھلایا جاتا ہے. جب وہ گرم شیشہ ہوتا ہے اس میں سانس سے اس میں ہوا بھری جاتی ہے, اس کو ایک مخصوص کتنی گولائی تک پھلانا ہوتا ہے, پھلا کر وہاں اتنی ہوا بھری جاتی ہے. زیادہ بھر دیں گے تو وہ شیشہ پھٹ جائے گا, جیسے غبارہ پھٹ جاتا ہے. تو یہ سانس بھی بڑی بہت سوچ سمجھ کر لینا لازم ہے. یعنی جو گفتگو کرنی ہے کوئی لفظ منہ سے ایسا نہ نکلے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, کیونکہ یہ شیشے کی دنیا ہے, شیشے سے بنی ہوئی دنیا. کسی کا بھی دل ٹوٹ سکتا ہے تمہارے کسی غلط لفظ پر. بے حد احتیاط برتو کہ یہ سب کے سب شیشے کے بنے ہیں, اور تمہارا بولنا ایک پتھر کی مانند ہے, اور یہ پتھر کا ایک لفظ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. یوں حضرت میر ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے سوچ سمجھ کر بولیے. جیسے کہ مشہور مقولہ ہے, پہلے تولو بعد میں بولو, یعنی پہلے تولو پھر بولو, اس طرح بھی کہا جاتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ جو بولنا ہے بولنے کے بعد اس کو تولنا بے معنی ہو جائے گا. بول دیا اور بعد میں دیکھو ہو یہ تو میں نے غلط کہہ دیا, ایسا بنتا تو نہیں تھا کہنا. یہ کہنے سے پہلے تول لیا جاتا کہ یہ مناسب ہے لفظ یا نہیں, یہ بات مناسب ہے کہنا یا نہیں, اس کے بعد وہ بات کہی جائے. اور اگر وہ غیر مناسب ہے تو اس کو زبان پر آنے سے پہلے روک لیا جائے. یہ وہ خوبی ہے جو حضرت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے, یا انسان کہلانے کا شرف دیتی ہے, شرف بخشتی ہے. اور وہ یہی ہے کہ جب بولے, سانس لے, کچھ بھی کام کرے تو اس بات کا لحاظ رکھے مجھ سے جڑے ہوئے دوسرے لوگ, جب میرے ارد گرد رہنے والے ہمسائے اور دوسرے لوگ, کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو, یا کم از کم میں کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا تو کم از کم, اور کسی کو نقصان بھی مت دو. جب تک انسان اس سطح تک نہیں سوچتا کہ کم از کم نقصان دینے سے دوسروں کو مجھ سے کوئی نقصان نہ ہو, اس بات سے اپنے آپ کو اگر میں روک لیتا ہوں کہ مجھ سے کوئی نقصان نہ ہونے پائے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش میں لگا ہوں. اور یہ بہترین نشانی ہے انسان ہونے کے لیے. اور اس معاملے میں شاعر نے حوالہ جاتی شعر میں کیا کہا ہے, دنیا میں پھونک پھونک کے رکھ اپنا ہر قدم, یہ کارگاہ شیشہ گری ہے, خیال رکھ یہ شیشے کی بنی دنیا ہے, اور شیشے کی بنی دنیا میں ہر چیز بے حد نازک ہے. جی, اس کے بعد آ جاتا ہے مقطع, جو میر کا آخری شعر, میر کی غزل کا آخری شعر ہے. مقطع کہتے ہیں جس شعر میں شاعر کا تخلص بھی استعمال ہو اور وہ اس غزل یا نظم کا آخری شعر بھی ہو, اس صورت میں اسے مقطع کہا جاتا ہے. ورنہ اگر اس میں تخلص استعمال نہیں ہوا تو اسے مقطع نہیں کہا جائے گا. ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے, ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے, کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. یہ میر اپنے دل کی حالت کو, جگر سوختہ ایسا دل جو جل کے کباب ہو چکا ہو. جلا ہوا کباب کس قدر نرم ہوتا ہے, اس کو ہاتھ سے پکڑے تو وہ ہاتھوں میں ہی گھل جاتا ہے. اس انداز کو یہاں میر نے اپنایا ہے. اس کو ہم کنایا بھی کہتے ہیں, اور یہ غزل کا ایک بہترین انداز مانا جاتا ہے کہ کسی بات کو اس حد تک بڑھا کر پیش کیا جائے جو ناممکن سی نظر آتے ہیں, لیکن جب دل جلا ہو تو ظاہر دکھانا ممکن نہیں کہ کیسا جلا ہے اور کتنا جلا ہے. اس انداز کو پیش کرنا میر نے کمال کر دیا ہے. میر جگر سوختہ, ایسا میر جس کا دل جل کر کباب ہو چکا ہے, اس کی جلد خبر لو, مرنے کے قریب کر ہے, نہ جانے کس وقت اس کی جان نکل جائے. کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. چراغ سحری وہ چراغ جو تمام رات روشنی دیتا رہا, جلتا رہا, اور اپنے ارد گرد اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش میں مصروف رہا. اور قریب صبح اس کا تیل چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے, عین ممکن ہے کسی وقت بھی وہ بجھ جائے, چنانچہ اس کی خبر لینا لازم ہے. تو اپنے آپ کو چراغ سحری کہہ کر آخری لمحوں کا شخص ثابت کر رہے ہیں, اور محبوب کے دیدار کے لیے اس کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں. یہ خوبصورت انداز اپنایا ہے یہاں پر میر تقی میر نے, جس قدر سراہا جائے کم ہے کہ میر کا جو لہجہ ہے اور الفاظ کی خوبی, الفاظ کو تانے بانے کو گن دینا, اس طرح سے آپس میں الفاظ کو مربوط کرنا, ایک تو وہ بامعنی بات بنے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی گہرائی میں بہت سی چیزیں چھپی رہیں. جو اس کا مطالعہ کریں بار بار, تو ہر دفعہ ایک نئی بات کا, ایک نئی جہت کا, ایک نئی سمت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس انداز میں بات ہو سکتی ہے.
بلا شک و شبہ انسان دنیا میں ہزارہا کام کرتا ہے، اور محبوب سے یہاں مراد دونوں ممکن ہیں، محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے، محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف ایک شعر ایسا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقی عشق کا تذکرہ نہیں، جس میں ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، کیونکہ اگر حقیقی عشق ہے تو داور محشر ہی سے عشق ہے، تو اس سے تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہمیں تیری وجہ سے زخم لگے، وہ تو اپنی طرف کوئی حساب رکھتا ہی نہیں۔ اس ایک شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجازی عشق پر تحریر کیا گیا ہے، لیکن باقی تمام اشعار کو کسی نہ کسی طور ہم حقیقی عشق کے حوالے سے بھی پیش کر سکتے ہیں، یعنی کہ تشریحات لکھتے ہوئے اس بات کا لحاظ کریں کہ ہر شعر کو پہلے مجازی عشق کے حوالے سے تشریح میں تحریر کر دیں، اور اس کے ساتھ اس کے بعد حقیقی عشق کے حوالے سے بھی اس کو تحریر کر دیں، کہ ممتحن ایگزامینر جو چاہے کہ اس شعر کا مطلب کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے تو اس کو دونوں مفاہیم مل جائیں اور وہ بہترین نمبر آپ کو دے سکیں۔ تو میر کا یہ لہجہ کہ میں مرنے کے قریب تر ہوں، جگر میرا جل کر کباب ہو چکا ہے، ہو سکے تو اے محبوب جلد سے جلد میری خبر لو، کہ معلوم نہیں کس دم یہ سانس ساتھ چھوڑ جائے، اور اس کا جو حوالہ جاتی شعر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ درد مندوں سے تم ہی دور پھرا کرتے ہو، درد مندوں سے تم ہی دور پھرا کرتے ہو، پوچھنے ورنہ سبھی آتے ہیں بیمار کے پاس۔ اور اگر میر کا اصل لہجہ دیکھے تو میر تو بہت کمال کا استاد ہے۔ میں میر کے ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں، جیسے کہتے ہیں کہ عشق کے لیے عشق کرنے کو جگر چاہیے، آسان نہیں۔ بہت خوب ہے یہ شعر، قابل ستائش ہے، کیونکہ میر نے جو اس میں بات کہہ دی ہے وہ دل کو لگتی ہے۔ توجہ سے سنیے، عشق کرنے کو جگر چاہیے، آسان نہیں، سب کو دعویٰ ہے ولے ایک میں بھی جان نہیں، عشق سب کچھ مانگتا ہے، عشق قربانی مانگتا ہے، مکمل زندگی کی قربانی، یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام نے ہی کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح ایک اور ان کا شعر ہے، اب تو چپ لگ گئی ہے حیرت سے، محبوب کا حسن دیکھ کر، اس کی ادائیں دیکھ کر کہتے ہیں اب تو چپ لگ گئی ہے حیرت سے، پھر کھلے گی زبان جب کی بات، جب زبان کھولنے کا موقع آئے گا یا زبان سے کچھ ادا کرنے کا وقت ملے گا، اتنا حواس واپس آئیں گے، تب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو زبان پر ایسی چپ لگی ہے کہ بولنے کے قابل بھی نہیں بچے۔ ان کا لہجہ بہت خوب ہے۔ نام میر تقی میر تھا، ولد محمد علی ہیں اور اکبر آباد آگرہ کے رہنے والے۔ تو 1773 عیسوی میں لکھنؤ نواب آصف الدولہ کے ہاں کافی عرصہ وہاں وزیر رہے۔ اردو غزل کے 6 دیوان میر تقی میر کے موجود ہیں، جس میں فارسی کا دیوان بھی ہے، ذکر میر، اور وجہ شہرت ان کی غزل ہی ہے۔ یہ تمام اساتذہ نے ان کو غزل کے معاملے میں اپنا استاد تسلیم کیا ہے، تو بلکہ ایک طرح سے وہ غزل میں ان کو اردو زبان میں بادشاہ مانتے ہیں۔ اسی طرح ان کی قصائد، ان کی مثنویاں اور نکات الشعراء یہ بھی کافی مشہور رہے ہیں۔ میر تقی میر کا لہجہ انتہائی اعلیٰ، الفاظ کی بنت، تانا بانا بننا بہت خوبصورت، اور سب سے بڑھ کر زمین، بحر، ردیف کافی کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو اشعار کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی خوبی میر میں پائی جاتی ہے، بعد کے وقتوں میں غالب نے بھی اسے برتنے کی کوشش کی۔ علامہ محمد اقبال کے بھی کچھ اشعار میں اس طرح لہجہ بہت کم پایا جاتا ہے، ان کا بہرحال ایک اور انداز بیاں ہے، ان کا اسلوب بالکل الگ ہے۔ تو میر تقی میر اس لحاظ سے تمام اساتذہ کے لیے ایک بہترین مینارہ نور ہیں، کہ جو غزل خوانی کرنا چاہتا ہے یا غزل گو بننا چاہتا ہے تو یہ انداز اور لہجے کو توجہ سے پڑھے، سمجھے، پرکھے، اور پھر اس کے قواعد و عروض پر گہری نظر رکھتے ہوئے کوشش کرے تو ممکن ہے کہ کچھ اچھا ادا کر پائے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو جواب دے سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔